भारत में कुछ अरसा कबल एक फिल्म बनाई गई जिसका नाम है द गाजी अटैक। इस फिल्म के मुताबिक पाकिस्तानी आबदोज गाजी को भारतीय सबमरीन INS S-21 ने तबाह किया। इससे पहले भी भारतीय हुकाम कई बार ये दावा कर चुके हैं कि PNS गाजी को एक सोचे समझे मंसूबे के तहत घेर कर विशाखापट्टनम लाया गया ताकि उसे शिकार का झांसा देकर निशाना बनाया जा सके और फिर भारतीय बहरिया के जंगी जहाज़ INS राजपूत ने उसे समंदर में डबो दिया। इन दावों की हकीकत क्या है और ख़ुद भारतीय बहरिया के रिटायर्ड अफसरों की लिखी हुई किताबों से क्या मालूम होता है? PNS गाजी का मलबा कहाँ है और इसे निकालने की कोशिश क्यों नहीं की गई? 1971 की जंग में वाइस एडमिरल अहमद तस्नीम ने किस तरह भारत के बहरी जंगी जहाज़ INS खुकरी को तबाह किया? तराजू की मिस्ट्री सीरीज़ में PNS गाजी से मुतल्लिक दूसरी किस्त में आज हम यही सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। मैं हूं बिलाल गौरी और आप देख रहे हैं तराजू। पाकिस्तान बहरिया के हिस्ट्री सेक्शन के ज़ेरे इंतज़ाम शाये होने वाली किताब स्टोरी ऑफ द पाकिस्तान नेवी के मुताबिक PNS गाजी की उम्र ढल चुकी थी। मशीनरी और आलात पुराने हो चुके थे। दूर दराज दुश्मन का इलाका जहां कुर्बो जवार में लॉजिस्टिक और रिपेयर की सहूलियात दस्तयाब ना थी। PNS गाजी का तवील अरसा तक रहना नामुमकिन था। यही वजह है कि कैप्टन सबमरीन्स और दीगर अफसरों ने PNS गाजी को खलीज बंगाल में भेजने की मुखालफत की, लेकिन इन एतराज़ात को मुस्तरद करके PNS गाजी को मिशन पर रवाना करने का फ़ैसला इसलिए किया गया कि रेंज, स्पीड, कैपेबिलिटी और एंड्योरेंस के एतबार से यही इकलौती ऑप्शन थी। और फिर अगर मिशन कामयाब रहता, भारत का गरूर समझे जाने वाले INS विक्रांत को तबाह कर दिया जाता तो खलीज बंगाल में सूरत हाल यकसर बदल जाती। तयशुदा तरीक़ाकार के मुताबिक PNS गाजी ने 26 नवंबर 1971 को राब्ता करके रिपोर्ट देनी थी, लेकिन जब मुसलसल कई दिन गुजरने के बावजूद कोई खबर ना आई तो नेवल हेडक्वार्टर में बेचैनी और परेशानी बढ़ती चली गई। PNS गाजी के रिकॉर्ड से मालूम होता है कि मुसलसल कई दिनों से हालत जंग में होने की वजह से आबदोज मुतअद्दिद तकनीकी मसाइल से दो चार हो चुकी थी। सबमरीन के अंदर धुआं फैल रहा था। हाइड्रोजन की सतह तयशुदा हिफाजती मयार से तजावुज़ कर चुकी थी। कई एहलकार बेहोश हो चुके थे और सूरत हाल इस कदर मखदूश थी कि आबदोज की बका और सलामती को ख़तरात लाहक हो चुके थे। तय पाया कि आबदोज को रात के वक्त सतह समंदर पर लाकर इन मसाइल को हल किया जाए, बैटरियां तब्दील की जाए और ताज़ा हवा ली जाए। शाम 5 बजे आबदोज के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मेडिकल ऑफिसर ने कमांडर ज़फ़र मोहम्मद ख़ान को बताया कि रात तक इंतज़ार करना मुमकिन नहीं। फौरी तौर पर आबदोज को सतह समंदर पर लाने में बहुत ख़तरा था, मगर कमांडर ज़फ़र ख़ान ने सबमरीन को पेरिस्कोप की सतह पर लाने का हुक्म दिया ताकि आबदोज पर नस्ब दूरबीन की मदद से बाहर के हालात का जायज़ा लिया जा सके। आबदोज को सतह समंदर से 27 फुट नीचे तक लाया गया। चूँकि पेरिस्कोप में भी कुछ ख़राबी थी, इसलिए बर वक्त सूरत हाल का तखमीना ना लगाया जा सका और अचानक पता चला कि एक बहुत बड़ा भारतीय जहाज़ INS मगर जो लैंडिंग शिप टैंकर था वो सर पर आन पहुंचा है। कैप्टन ज़फ़र मोहम्मद ख़ान ने फौरी तौर पर आबदोज को नीचे ले जाने का हुक्म दिया ताकि इस भारतीय जहाज़ के साथ टकराव से बचा जा सके। अंग्रेज़ी अखबार डॉन में शाये होने वाले एक मजमून के मुताबिक PNS गाजी का ये अचानक गोता मोहलक साबित हुआ। चूँकि आबदोज शैलो वाटर्स में थी जो सिर्फ 100 फुट गहरा था, इसलिए PNS गाजी समंदर की तह से जा टकराई। 2400 टन वजनी आबदोज रॉकी सी बेड से ऐसी टकराई कि फिर नहीं उठ पाई। आबदोज के चारों टारपीडो रूम पानी से भर गए। अमले की तरफ से आबदोज को ऊपर उठाने की मुसलसल कोशिश की जाती रही। इससे पहले PNS गाजी ने एक टारपीडो फायर किया था जो चला नहीं और टारपीडो ट्यूब में फंसा हुआ था।
چند دن بعد جب یہاں سے ایک اور بھارتی جنگی جہاز پی این ایس غازی کے قریب سے گزرا تو اس سے پیدا ہونے والے ارتعاش کے سبب یہ تارپیڈو چل گیا اور یکے بعد دیگرے دھماکوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ افواج پاکستان کے ریٹائرڈ افسر میجر جنرل فضل مقیم خان اپنی تصنیف پاکستان کرائسس ان لیڈرشپ کے صفحہ نمبر 232 پر لکھتے ہیں کہ پی این ایس غازی کی قسمت 3 دسمبر 1971 تک اندیشوں میں گھری رہی۔ بھارت نے آبدوز غازی کو ڈبوئے جانے سے متعلق نہایت مضحکہ خیز دعوے کیے، تاہم چونکہ پی این ایس غازی بارودی سرنگوں سے لیس تھی تو یہ ممکن ہے کہ راستے میں حادثے کا شکار ہو کر دھماکے سے پھٹ گئی ہو۔ تب بعض غیر ملکی اخبارات نے یہ خبر دی کہ سمندر میں تیرتا ہوا کچھ مواد مچھیروں کو ملا تو انہوں نے بھارتی بحریہ کے حوالے کر دیا اور اسی وجہ سے بھارت پی این ایس غازی کے ڈبوئے جانے کی کہانیاں گھڑتا رہا۔ بھارت کا دعویٰ ہے کہ پی این ایس غازی کو دھوکے سے گھیر کر وشاکھاپٹنم لایا گیا اور بھارتی بحریہ کے جنگی جہاز آئی این ایس راجپوت نے اسے تباہ کیا۔ اس حوالے سے کرن جوہر نے جو فلم بنائی اس کا نام ہے دا غازی اٹیک۔ اس فلم میں حقائق کو بہت بری طرح سے مسخ کرتے ہوئے یہ دکھایا گیا ہے کہ بھارتی بحریہ کے ایک آبدوز آئی این ایس S-21 جسے سرچ آپریشن کے لیے بھیجا گیا تھا، اس نے خلیج بنگال میں پی این ایس غازی کو ڈھونڈ نکالا۔ اس بھارتی آبدوز کے عملے نے تارپیڈو حملے میں آبدوز کے ناکارہ ہو جانے کے باوجود نہایت بہادری اور جواں مردی سے پی این ایس غازی پر حملہ کر کے اسے ڈبو دیا۔ یہ کہانی نہایت بے بنیاد اور جھوٹی ہے اور اس کی تصدیق خود انڈین نیوی کے افسروں کی لکھی ہوئی کتابوں سے ہوتی ہے۔ وائس ایڈمرل این کرشنن جو تب انڈین نیوی کی ایسٹرن کمانڈ کے سربراہ تھے، وہ بھی ان دعووں کی تردید کرتے ہیں۔ وائس ایڈمرل این کرشنن اپنی تصنیف نو وے بٹ سرنڈر میں اعتراف کرتے ہیں کہ انڈیا ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو ود دا سنکنگ آف غازی اینڈ دیٹ اٹ سنک بیکاز آف این ایکٹ آف گاڈ، یعنی پی این ایس غازی کی غرقابی میں بھارت کا کوئی ہاتھ نہیں، یہ بھگوان کی مرضی سے ڈوبی۔ اسی طرح کموڈور رنجیت رائے اپنی کتاب اے نیشن اینڈ اٹس نیوی ایٹ وار میں لکھتے ہیں کہ 3 نومبر کو نصف شب پردھان منتری کے قوم سے خطاب سے کچھ دیر پہلے ساحل کے قریب ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ مچھیروں کو لائف جیکٹ اور کچھ دیگر سامان ملا جو انہوں نے لا کر ایسٹرن نیول کمانڈ کے ہیڈ کوارٹر میں دیا۔ خراب موسم کے باعث مزید سرچ آپریشن تو نہ کیا جا سکا، البتہ ہمیں 3 لاشیں اور سمندر کی سطح پر تیرتا ہوا بہت سا سامان ملا، جس سے تصدیق ہو گئی کہ تباہ ہونے والی آبدوز پی این ایس غازی ہی ہے۔ انڈین نیوی کے ایک اور ریٹائرڈ افسر وائس ایڈمرل ایم کے رائے جو 1971 میں انڈین نیول انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر تھے، انہوں نے بھی اپنی تصنیف وار ان انڈین اوشن میں اس واقعہ کی تفصیل بیان کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بھارتی بحریہ کو 6 لاشیں ملی جو پھولی ہوئی تو تھیں مگر جلی ہوئی نہیں تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ آبدوز کے اندر آگ نہیں لگی اور نہ ہی باہر سے کیا گیا کوئی حملہ یا بارودی سرنگ کا دھماکہ اسے تباہ کرنے کا باعث بنا۔ ہاں البتہ جب پہلی بار پی این ایس غازی حادثے کا شکار ہوئی تو تب جو اہلکار شہید ہو گئے وہ نسبتاً خوش قسمت تھے، کیونکہ زندہ بچ جانے والوں نے آئندہ چند روز نہایت کرب اور تکلیف میں گزارے ہوں گے۔ بھارتی بحریہ کے ایک اور ریٹائرڈ افسر وائس ایڈمرل جی ایم ہیرندانی اپنی کتاب ٹرانزیشن ٹو ٹرمف انڈین نیوی 1965 to 1975 میں لکھتے ہیں، پی این ایس غازی کے ڈوبنے اور بھارت کی طرف سے اس کا اعلان کیے جانے کے درمیان 6 دن کا وقفہ کئی سوالات کو جنم دیتا ہے۔ اس وقفے نے ان قیاس آرائیوں کو بھی جنم دیا کہ آبدوز غالباً جنگ کے اعلان سے پہلے ہی ڈوب گئی تھی۔ 5 دسمبر کو انڈین غوطہ خوروں کو اس بات کے پختہ شواہد ملے کہ آبدوز دراصل غازی ہی تھی۔ تیسرے دن غوطہ خور آبدوز کا کوننگ ٹاور ہیچ کھولنے میں کامیاب ہوئے اور اسی دن انہیں آبدوز سے پہلی لاش بھی ملی۔ پی این ایس غازی کے ڈوب جانے کے بعد سطح سمندر پر تیرتے دیگر سامان کے علاوہ آبدوز بے نصب ایک گھڑیال بھی ملا۔
اس تصویر میں انڈین نیوی کی ایسٹرن کمانڈ کے سربراہ وائس ایڈمرل کرشنن اس گھڑی کی نمائش کر رہے ہیں۔ اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گھڑی کی سوئیاں رات 12:15 پر رک گئیں، جس کا مطلب ہے کہ پی این ایس غازی 3 اور 4 دسمبر کی درمیانی رات 12:15 پر تباہ ہوئی تو وقت وہیں تھم گیا۔ پاکستان بحریہ کے ریٹائرڈ افسر وائس ایڈمرل تسنیم احمد، جو پی این ایس غازی اور پی این ایس ہنگور کے کمانڈر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دھماکہ غازی آبدوز کے باہر نہیں بلکہ اندر سے ہوا، کیونکہ تصویری شواہد کے مطابق ہیچز باہر کی طرف کھلے ہوئے ہیں، ڈھانچہ درمیان سے ٹوٹا ہوا ہے، یعنی نہ یہ کسی بارودی سرنگ سے ٹکرائی اور نہ ہی اسے کسی بھارتی جہاز نے ڈبویا۔ پی این ایس غازی کی لاگ بک سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آبدوز کے اندر ہائیڈروجن گیس جمع ہو رہی تھی۔ یہ سوال بھی اپنی جگہ بہت اہم ہے کہ بھارت نے 6 دن بعد 9 دسمبر کو یہ دعویٰ کیوں کیا کہ اس کے بحری جنگی جہاز نے پی این ایس غازی کو ڈبو دیا۔ دراصل ہوا یوں کہ کمانڈر تسنیم احمد، جو تب پی این ایس ہنگور کے کمانڈر تھے اور بعد ازاں بطور وائس ایڈمرل ریٹائر ہوئے، انہوں نے 1971 کی جنگ کے دوران ایک زبردست کارنامہ سر انجام دیا۔ 8 اور 9 دسمبر کی درمیانی رات جب ان کی آبدوز گجرات کے قریب تھی تو سونار نے شیلو واٹرز میں 2 بھارتی بحری جنگی جہازوں کی خبر دی۔ جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ آبدوز کو کم از کم 100 فٹ کی گہرائی درکار ہوتی، مگر یہ بھارتی جہاز 50 فٹ گہرے پانی میں موجود تھے۔ کمانڈر تسنیم احمد نے ان جہازوں کو نشانہ بنانے کے لیے خطرہ مول لیتے ہوئے اپنی آبدوز کو ایسی جگہ لے جانے کا فیصلہ کیا جہاں آبدوز کے نیچے پانی کی گہرائی محض 20 فٹ رہ گئی۔ ایک ٹارپیڈو فائر کیا گیا جو نشانے پر تو لگا لیکن پھٹا نہیں۔ پی این ایس ہنگور کی طرف سے وقت ضائع کیے بغیر فوراً دوسرا ٹارپیڈو داغ دیا گیا جو نشانے پر لگا اور بھارتی جہاز آئی این ایس کھوکھری دیکھتے ہی دیکھتے پاش پاش ہو گیا۔ گجرات کے قریب جہاں انڈین نیوی کا جہاز تباہ ہوا، وہاں نہ صرف اس کی یادگار تعمیر کی گئی ہے بلکہ میوزیم بھی بنایا گیا ہے۔ اس جہاز پر سوار بھارتی بحریہ کے 200 اہلکار مارے گئے۔ یہ کتنا بڑا واقعہ اور کارنامہ تھا، اس کا اندازہ یوں لگائیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ پہلا بحری جنگی جہاز تھا جو جنگ کے دوران تباہ ہوا۔ بھارتی حکومت نے آئی این ایس کھوکھری کی تباہی کے بعد خفت مٹانے کے لیے یہ دعویٰ کر دیا کہ پی این ایس غازی کو بھارتی جہاز نے ڈبویا ہے۔ حکومت پاکستان نے 10 فروری 1972 کو باضابطہ طور پر اس بات کی تصدیق کی کہ پی این ایس غازی اب ماضی کا حصہ بن چکی ہے اور اس پر سوار تمام جوان اور افسر شہید ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے غیر یقینی کی کیفیت رہی اور ایک موقع پر تو اس طرح کی خبریں بھی سامنے آئیں کہ پی این ایس غازی کے عملے کو بھارت نے گرفتار کر کے قید کر لیا۔ سوال تو یہ بھی ہے کہ پی این ایس غازی کا ملبہ کہاں ہے اور اسے سمندر سے نکالنے کی کوشش کیوں نہیں کی گئی؟ پی این ایس غازی بھارتی بندرگاہ وشاکھاپٹنم سے محض 1.5 ناٹیکل مائلز کے فاصلے پر سطح سمندر سے صرف 32 فٹ نیچے دفن ہے۔ اس کی ایگزیکٹ لوکیشن معلوم ہے، بھارتی بحریہ نے اسے نقشے پر بھی ظاہر کر رکھا ہے تاکہ بندرگاہ آنے یا جانے والے جہاز اس کے ملبے سے ٹکرا کر حادثے کا سبب نہ بنے۔ 10 دسمبر 2003 کو انڈین نیوی کی ایسٹرن کمانڈ نے 10 غوطہ خوروں کی ایک ٹیم کو پی این ایس غازی کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ یہ ٹیم، جس میں بھارتی بحریہ کے پیٹی افسر راجا رام ڈنکر پٹیل بھی شامل تھے، اس نے پہلی بار پی این ایس غازی کی فوٹیج ریلیز کی، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پی این ایس غازی اب بھی پورے دم قدم سے موجود ہے۔ اس کے حل پر مچھلیوں کا جال دکھائی دیتا ہے۔ موجودہ دور میں جب سائنس اور ٹیکنالوجی اس قدر آگے بڑھ چکی ہے کہ سمندر کی پاتال سے بھی ڈوبے ہوئے جہازوں کا سراغ لگایا جا رہا ہے۔ ہم مسٹری سیریز میں بتا چکے ہیں کہ کس طرح دوسری جنگ عظیم میں غرقاب ہونے والے 2 امریکی جہاز یو ایس ایس جانسٹن اور یو ایس ایس سیموئل بی رابرٹس کو سمندر کی پاتال میں تلاش کر لیا گیا، حالانکہ وہ جہاز سطح سمندر سے 22,000 فٹ کی گہرائی میں دفن تھے۔
چونکہ یہ آبدوز PNS غازی امریکہ کی ملکیت تھی اور پاکستان نے اسے لیز پر لے رکھا تھا، اس لیے امریکہ کی طرف سے اسے اپنے اخراجات پر سمندر سے نکالنے کی پیشکش کی گئی، مگر بھارتی حکام نے یہ تجویز مسترد کر دی۔ ایک موقع پر حکومت پاکستان نے بھی اپنے خرچ پر PNS غازی کو سمندر سے نکالنے کی اجازت مانگی، مگر بھارتی حکام نے مثبت جواب نہیں دیا۔ PNS غازی پر موجود پاک بحریہ کے وہ بہادر سپاہی جو بلا خوف و خطر دشمن کے علاقے میں گھس گئے اور اپنی زندگیاں وطن کی آبرو پر قربان کر دی، کیا ان کا اتنا حق بھی نہیں کہ سفارتی سطح پر ایک بھرپور مہم چلا کر PNS غازی کو سمندر سے نکالا جاتا اور ملک و قوم کے ان ہیروز کو سبز ہلالی پرچم میں لپیٹ کر باعزت طریقے سے دفن کیا جاتا؟ ذرا سوچیے، کیونکہ جو قومیں اپنے ہیروز کو بھلا دیتی ہیں وہ دنیا کے نقشے سے مٹ جاتی ہیں اور تاریخ بھی انہیں فراموش کر دیتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال اوری کو اجازت دیجیے۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105337 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔